अस्सलाम वालेकुम जी। कल हमने एक व्लॉग किया था और उसके अंदर कोई सुशील संतोष बुगटी साहब थे जिनकी आईडी जुलाई के अंदर ही क्रिएट की गई, यानी कि और उन्होंने जुलाई के अंदर ही ट्वीट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि कुछ उनके फॉलोअर्स हैं कोई 650 के एवज, लेकिन इन्फॉर्मेशन उन्होंने ऐसी दी थी कि हम उस पर व्लॉग किए बगैर ना रह सके। अब जनाब सोशल मीडिया के ऊपर ही, और वो भी सोशल मीडिया पे घूम रहा था, तो हमने उसके ऊपर व्लॉग कर दिया था। अब ईमानदारी का तकाजा ये है कि उसके जवाब में जो कुछ सोशल मीडिया पे आया है उसको भी आप तक पहुंचाया जाए। कहा यह जा रहा है कि ये एक लीगल नोटिस है और लीगल नोटिस जो है उसका दूसरा पेज हमें दस्तयाब नहीं है, और जिसके ऊपर जो है वकील का नाम होता है, और जो है इसलिए हम नहीं बता सकते। हाँ, जो आखिर में साइन किए हुए हैं उन साइन से लग रहा है कि असद साहब का कोई सिग्नेचर है पहले पेज के ऊपर जो है। तो अब हम आपको वो जो लीगल नोटिस है उसका क्रक्स बताते हैं, जो कि जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा साबिक DGISI की जो है तरफ से गया है। और अब ज़ाहिर है कि वो DGISI थे, और सुशील संतोष बुगटी साहब ने जिनके प्रोफाइल पे तस्वीर उनकी इसहाक डार साहब के साथ है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जनरल पाशा जो हैं वो 5 भारतीय जो थे बिजनेसमैन उनसे मिलते रहे। एमरेट्स हिल एक बहुत कीमती और बड़ा महंगा इलाका है वहाँ पे, और उन्होंने ना सिर्फ कि इनको फंडिंग की शौकत खानम को के नाम के ऊपर, बल्कि जो है, और ये ड्राइव उन्होंने यहाँ से किया था कि आरिफ नकवी ने ये बयान दिया है जो कि हिस्सा है इस वक्त उस खबर का जो फाइनेंशियल टाइम में छपी है, कि आरिफ नकवी का कहना है कि उन्हें जनरल शुजा पाशा ने कहा था कि इमरान खान के लिए पैसे अरेंज करो, मैं तुम्हें पाकिस्तान में कारोबारी मामलात के लिए फैसिलिटेट करूँगा। और फिर वो फैसिलिटेशन हुई, नकवी साहब को की इलेक्ट्रिक का इंतज़ाम व इंसराम मिला। ठीक है, ये तो वो हकायक हैं। लेकिन अब हम लीगल नोटिस की तरफ आते हैं। लीगल नोटिस जो है वो लिखा गया है टू सुशील संतोष बुगटी। सब्जेक्ट है जी लीगल नोटिस फॉर डेफेमेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002। मिस्टर बुगटी, मेरा क्लाइंट ने, ज़ाहिर वकील ऐसे ही नोटिस देता है, मेरे क्लाइंट जो कि साबिक DGISI रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आपको डिफेमेशन नोटिस दूं, जो कि और अपना जो कि आपने मेरे ख़िलाफ़ बातें की हैं बेबुनियाद, लाइबलस हैं वो, ठीक है, अजाला उर्फ़ी हैसियत के हवाले से। और उन्होंने कहा है कि आपने ट्विटर पे पोस्ट शेयर की है और जयशेल संतोष बुगटी, और आगे उन्होंने वो लिखी हुई है, आगे टाइम लिखा है, इतने बजे आपने शेयर किया कि ये वाले सारे इल्ज़ामात उन्होंने दोहराए हैं जो मैंने इसके शुरू में कह दिए हैं। आपने इस बात का इल्ज़ाम लगाया है कि आरिफ नकवी जो है उसको फ़ंड अरेंज करने का काम, वो सारा कुछ लिख दिया। प्लीज़ बी नोटिफाइड, इससे आगाह रहें कि राइट एट द आउटसेट, आप मतलब कि मैं पहले ही ये बात आपसे कह दूं कि आपके जो ऊपर दी गई स्टेटमेंट है वो एक झूठ का पलंदा है, और जो है वो डिसाइडफुलनेस से भरपूर है। आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, और मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़, और इनके मोटिव जो हैं वो आपको बेहतर पता होंगे। मेरे क्लाइंट जो हैं वो जो है इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं, झूठ का पलंदा करार देते हैं, और ये जो आपने ये जहालत जो फैलाई है इसको, आपने जो नॉनसेंस जो है वो बेवकूफ़ाना जो बात कही है वो बिल्कुल ही एक ख़ुद साख्ता कहानी है, जो कि आपके घटिया दिमागी हालत की निशानदेही करती है, और ये मजाक ज़्यादा लगता है और रिडिकुल है, और जो भी जारगन्स या जो भी इडियम्स हो सकते हैं जयशाल संतोष बुगटी को ह्यूमिलिएट करने के लिए वो यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। उन्होंने हकायक को कुछ यूँ कहा है कि मेरा क्लाइंट जो है वो आरिफ नकवी से दुबई में सिर्फ एक दफ़ा मिला था, चलो एक दफ़ा का इतराफ़ हो गया,
میٹنگ جو ہے وہ سرکاری حکام جو کہ ISI کے تھے، کولیگز ان کی موجودگی میں ہوئی تھی، وہ کبھی دوبارہ نہیں ملے۔ اچھا، میرا کلائنٹ جو ہے وہ کبھی عمران خان سے باہر نہیں ملا، اور خاص طور پہ دبئی میں۔ اچھا، میرا کلائنٹ جو ہے یعنی کہ جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا، وہ عمران چودھری سے کو بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے بندہ جس کا الزام لگایا تھا کہ عمران چودھری جو تھا، جو کہ عمران خان کا فنانسر تھا، ان میٹنگ کے اندر موجود ہوتا تھا، یہ الزام لگایا تھا سشیل بگٹی نے۔ میرے کلائنٹ نے کبھی بھی انڈین بزنس مینوں کو دنیا بھر میں کہیں پہ بھی ان سے ملاقات نہیں کی۔ میرا کلائنٹ جو ہے آپ نے میرے خلاف گھٹیا کیمپین چلائی اور شیخ نہیان بن مبارک کو اس کے اندر جو ہے وہ انوالو کیا۔ نہیان بن مبارک جو ہیں وہ بڑے اعلیٰ پائے کے آدمی ہیں اور باعزت آدمی ہیں، اور میرا کلائنٹ کبھی بھی بھارتی بزنس مینوں سے نہیں ملا۔ پھر انہوں نے دوبارہ لکھ دیا زور دینے کے لیے۔ میرا کلائنٹ جو ہے وہ آپ کا دعوے کو پاکستان ملٹری کے خلاف آ گئی اصل ایدے تے کھیڑ دے ہوندے نے، جن نے بھی ریٹائر یا حاضر سروس نے ایدے تے کھیڑ دے۔ میرا کلائنٹ جو ہے وہ آپ نے پاکستان آرمی کی ریپیوٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں۔ میرا کلائنٹ سمجھتا ہے کہ آپ کا جو دعویٰ ہے وہ پاکستان کے ملٹری کی سہولت کاری ہے، پاکستان ملٹری فیسیلیٹیٹس، اور ہاں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جیسے پاکستان کی فوج کے تمام جو پاکستان کی فوج نے عارف نقوی اور عمران چودھری کو فیسیلیٹیٹ کیا، سہولت کاری کی، یہ بالکل غلط ہے۔ میرا کلائنٹ جو ہے وہ کبھی بھی سیکیورٹی اپریٹس UAE کے اندر نہیں تو پائے نا، پھر ایڈوائزر کہنے لگے ہوئے ہو؟ ویسے جنرل صاحب پوچھنا جنرل وجاستے، کیونکہ آپ کے ادارے نے اور اس کے بھونپوں نے جو آج کل اس ادارے کے خلاف ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ UAE گورنمنٹ کے سیکیورٹی ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ نے کہا کہ جی آپ کبھی بھی UAE کی سیکیورٹی کے اپریٹس کے اندر کبھی نہیں رہے۔ اچھا جی، میرے کلائنٹ کا میں آپ کے جو اس کو جھوٹا قرار دیتا ہے کہ عارف نقوی جو ہے وہ مطلب کہ نان سینس ہے عارف نقوی والا الزام۔ میرا کلائنٹ بہت باعزت شہری ہے پاکستان کا، اور اس کا ڈسٹنگوشڈ ملٹری کیریئر جو ہے وہ سالوں کے اوپر محیط ہے، اور بڑی اہم اور نازک اور حساس ذمہ داریوں کے اوپر وہ رہا ہے، اور اس کا جو ہے میرٹس اعلیٰ سروسز خدمات جو ہیں وہ آرمی کے ذریعے ہلال امتیاز کے ذریعے کی گئی ہیں۔ ان کا کردار جو ہے وہ مطلب کسی بھی قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور وہ جناب عزت اور احترام ان کا بہت زیادہ ہے ملک کے اندر، اور وہ مطلب کہ آگے جناب وہ بڑا محب وطن آدمی ہے۔ ذرا جی حب الوطنی کے تسی سرٹیفکیٹ جاری کر دو تو تواڈے نالوں بڑا محب وطن کون ہونا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے انہوں نے آگے لکھا جی، تیسرے پیرے پہ چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو الزامات ہیں آپ نے ٹویٹر کے ذریعے لگائے ہیں اور جو کہ اب پبلک پہ ہیں، آپ نے میرا ریپوٹیشن ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے، میرا یعنی کہ جنرل شجاع پاشا صاحب کی، جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا کی، اور آپ جو ہے مکمل طور پہ جھوٹے اور بے بنیاد ٹویٹ سے آپ کے جو ہیں وہ گھٹیا مقاصد جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ بڑی گھٹیا، میں اب بازار کا گھٹیا ہی کروں گا، ٹھیک ہے، بڑی گھٹیا کوشش ہے کہ میرے باعزت کلائنٹ کو جو ہے وہ آپ اس طرح اس کی کردار کشی کر سکیں، اور جس کا اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ اور میں اپنے کلائنٹ کے بہاف پر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ انکنڈیشنل اب ڈیمانڈز آ گئی ہیں، آپ غیر مشروط معافی مانگیں 14 دن کے اندر، اور سوشل میڈیا کے اوپر جس ذریعے سے آپ نے یہ الزام لگایا ہے اسی ذریعے سے، یعنی کہ ٹویٹر کے اوپر آپ معافی مانگیں۔ اچھا جی، اور اگر آپ نے یہ معافی نہیں مانگی تو میرا کلائنٹ جو ہے یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ عدالتی کارروائی کر سکے۔ میں آپ کا منتظر ہوں کہ آپ یہ معاملہ جو ہے وہ باہمی طور پہ بیٹھ کے حل کر لیں گے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر آپ یہ معاملہ ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ میرے کلائنٹ تک پہنچ سکتے ہیں میرے ذریعے، اور لیگل نوٹس کی کاپی جو ہے وہ
اپنا مندرجہ ذیل ذریعے سے ان کو سرو کی گئی ہے، اور اس میں ان کا انویسٹمنٹ مینیجر ایٹ جے پی مورگن چیز اینڈ کمپنی، جے پی مورگن کے اندر ہیں بھگٹی صاحب، ٹھیک ہے، تو پھر تو بھگٹی صاحب نے کچی پیری ہاتھ نہیں پایا ہونا، اور یہ ان کا آگے جے پی مورگن کا ایڈریس لکھا ہوا ہے۔ اب جے پی مورگن، اچھا جے پی مورگن بس چھڑ دے، میں پہنچ گیا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو نہیں پہنچا سکتا بھائی، سیدھی سی بات ہے، وہاں تک میں پہنچ گیا ہوں جے پی مورگن کا نام آتے ہی، کہ جے پی مورگن کے اندر پچھلے دنوں انٹرویو ہوا ہے ہمارے سابق گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کا، وہ وہاں پہ نوکری لینے گئے ہوئے تھے، تو یہ جس دفتر کا انہوں نے اس کے نیچے حوالہ دیا ہے، امید ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ انٹرویو ہوا تھا رضا باکر صاحب کا، لیکن یہ کاروائی کس بندے کی ہے وہ میں پہنچ گیا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جے پی مورگن دنیا کے اندر بہت ریپیوٹڈ ادارہ ہے، آڈٹ فرم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں عام زبان کے اندر، لیکن وہ بہت سارے کام کرتا ہے، فنڈ مینیجر ہے، حکومتوں کے لیے فنڈ ارینج کرتا ہے، لا پائن۔ جے پی مورگن میں اگر کوئی پاکستانی پہنچ ہی گیا تو پاشا صاحب نے نکلوا کے رہنا، جب اس کی جرت کیسے ہوئی کہ جے پی مورگن میں پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ جانا تو آپ کے صاحبزادے کا حق تھا، اور اگر وہ نہیں جا سکتا تو پھر کوئی بھی نہ جائے، پھر کوئی انڈین آ کے وہاں پہ بیٹھے، اس کو سشیل سنتوش بھگٹی کو نکلوا کے رہیے گا، چونکہ ہم نے سوشل میڈیا سے ہی جو سشیل سنتوش بھگٹی صاحب جو تھے ان کی ٹویٹ اٹھا کے اس کے اوپر ہم نے ولاگ کیا تھا، تو اب ایمانداری اور پیشہ ورانہ دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ جو جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اگرچہ یہ ویگ ہے، اگر میں کسی میڈیا ریگولیٹڈ میڈیا کے اوپر بیٹھا ہوں تو میں قطعاً اس کو شائع نہ کروں، کیونکہ اس کے نیچے دستخط کوئی نہیں ہے کسی کے، یا کم از کم ایک پیج جو مجھ تک پہنچا ہے اس کے نیچے صرف وہ اسد لکھا ہوا ہے، انیشل دستخط کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ جسے کہنا چاہیے کہ جو پکا پیڑا، اچھا اس کے علاوہ یہ پلین پیپر پہ ہے، یہ نارملی لائر کی اس کے اوپر ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ الزام اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ یہ یوتھیوں کی کارروائی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے سرپرست کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، یا ایک مدافعتی وہ تخلیق کرنے کے لیے وہ اسے سوشل میڈیا میں گھما لیں گے، اور اپنے جو ان کے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود ہیں اس کو کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر ان تمام الزامات کو سائڈ پہ بھی رکھ لیا جائے تو کہانی یہ بنتی ہے کہ جنرل شجاع پاشا تلوار سونت کے میدان میں اتر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی لڑائی خود لڑوں گا، کیونکہ اگر ان کی لڑائی لڑنی ہوتے نا ادارے نے، تو ادارہ اس کا جیگ برانچ کی طرف سے نوٹس جاری کرتا، یا پھر ادارہ تو آپ کو پتا نوٹس جاری نہیں کرتا، ڈالا جاری کرتا، لیکن ادارے کے نیوٹرل ہونے کی اس سے بڑی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ نہ ڈالا جاری ہوا ہے نہ نوٹس جاری ہوا ہے۔ لیکن سشیل کمار صاحب تو لندن میں ہوتے ہیں، تو پاشا صاحب وہ یوتھیے جو ہیں آپ کے پالتو وہاں پہ کتے، ان کو کہیں سشیل کمار کے دفتر کے باہر جا کے مظاہرہ کیا کریں وہاں پہ، اور اس کے مرد آباد کے نعرے لگائیں، اور وہ باہر نکلے جب تو اس کو ہاؤنڈ کریں، اور اس کے بعد اس کی تصویریں کھینچیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ لگائیں اور اس کو گالیاں بکیں۔ سر اتنا تو ہو سکتا ہے نا جی، آپ کی ذات والا بابرکات کے اوپر آخر کار آیا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک نوٹس تھا جی، ہم نے اس کو بلا کم و کاسٹ اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ کسی پیسے کے ڈیمیج کی انہوں نے تھریٹ نہیں کیا اور کچھ نہیں کیا۔ اگر تو یہ اصلی ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ ادارے کی پالیسی کا انڈیکیشن ہے۔ شجاع پاشا صاحب کو اس کا جواب دینا ہے کہ وہ اس وقت یو اے ای میں اگر یو اے ای کی گورنمنٹ کی سیکیورٹی ایڈوائزر نہیں ہے تو پھر کیا کام کر رہا ہے۔ یہ اس نوٹس کے بعد وہ جواب بھی ہو گیا، تو پھر وہ کس کی نوکری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جواب ان کو دینا ہے، اور یہ اب جواب جو ہے وہ طلب بھی کیا جائے گا۔ تو بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہم نے کہا کہ وہ ولاگ ہوا تھا تو یہ ولاگ بھی بہت ضروری ہے، ایمانداری کا تقاضا ہے، بیلنس رکھنے کا تقاضا ہے۔ میں کوئی باب رحمت والی جو ہے ضلالت قسم کی جو بیلنسنگ ایکٹ اس نے کیا تھا جہانگیر ترین کو، میں وہ والی بیلنسنگ نہیں کر رہا، یہ صاف تقاضا تھا، ہم نے وہ والا الزام نشر کیا تھا تو ہم ان کا جواب بھی نشر کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو صرف
رپورٹنگ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. لیکن پاشا صاحب سے گزارش ہے بڑا فدویانہ کہ پہلی فرصت کے اندر جو ہے وہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ یہ بتائیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، ان کا بیچاروں کا گزر بسر کیسا ہے، تاکہ پھر ہم کوئی زکوٰۃ خیرات وغیرہ کا بندوبست کریں. اب یو اے ای کے اندر جو مہنگی ترین جگہوں میں شمار ہوتا ہے، وہاں پہ ایمریٹس ہل میں رہنا یہ سر کو چھوٹا کام تو نہیں ہے نا، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو سر بتائیے گا آپ کر کیا رہے ہیں، اگر کچھ نہیں کر رہے تو پھر ہم چندے کی اپیل کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.